एंड मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद जी की. और उन्होंने कहा है अपने बयान में ये बताया कि हमारे नबी के सब्र और बर्दाश्त का रुला देने वाला वाक़या. ये हमें भी पता है भाई कि प्रोफेट मोहम्मद साहब में कितनी ज़्यादा पेशेंस थी, तभी आज तक इस्लाम जिंदा है. हमने देखा उन पे लोग कितना ज़्यादा अत्याचार करते थे, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को सहन करते थे. तो फिलहाल वीडियो में देखते हैं भाई डॉक्टर इसरार अहमद जी क्या कहते हैं इस बारे में, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. हाँ, गुलाम थे बेचारे या नौजवान थे. नौजवानों पर बुजुर्गों को खुद ही हक हासिल होता है, जो चाहे करे. और गुलाम तो मिल्कियत होता है, जिंदा कर ज़िबा कर दे तभी कोई पूछने वाला नहीं. तो जो बीत रही थी बिलाल पर, अबू फकी पर, जुनैरा पर, जो इन पर बीत रही थी, जो खब्बाब पर बीत रही थी, जिस तरह हलाक किया गया है हजरत सुमैया को, हजरत यासिर को, ये सारी तकलीफें उन्हें भी थी. लेकिन क्या इसका ये बिलवास्ता ईसा मोहम्मद के लिए नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपके साथी आपके जानिसार. लेकिन आप उनसे भी क्या कहें, फसबिरू फसबिरू फसबिरू. जब अबू जहल बदतरीन टॉर्चर कर रहा था हजरत सुमैया और हजरत यासिर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपके इल्म में है कैसी कैसी टॉर्चर की है. जवान बेटे को बांध दिया एक सतून के साथ, उसकी निगाहों के सामने बराहना किया है मां को. हाथ में एक मूर्ति है. जब तंग आ गया, सता कर तंग करके मार मार के हजरत सुमैया टस से मस नहीं हो रही. कहता है तुम एक दफा कह दो सुमैया कि हाँ इस मूर्ति में भी कुछ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. उन्होंने थूक दिया, बर्छा मारा है शर्मगाह के अंदर. कितनी तकलीफ पहुंची होगी उनको. लेकिन आप गुजर रहे इसबिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह. ऐ यासिर के घर वालों सब्र करो, तुम्हारे इस्तिक़बाल की तैयारियां हो रही है जन्नत. ये सीरत कोई बुलाता सुनाता है. ये सीरत यासिर के साथ क्या किया है. 4 ऊंट नर सांड और उनके साथ रस्से बांधकर, एक रस्से से उनका एक बाजू बांधा, एक से दूसरा बाजू, एक से एक टांग, दूसरे से दूसरी टांग. उन्हें दौड़ाया है कि परखते हो जैसे. ये दीन ऐसे ही कायम नहीं हुआ. अदल और इंसाफ का निजाम ठंडे ठंडे कायम नहीं होता, घर में आराम से बैठे हुए कायम नहीं होता. और सुनिए, 3 बरस शेब बनी हाशिम के तो कैद है. 3 बरस. और यहां की कैद पर कयास ना करें. यहां तो जेल में खाने को मिलता है, राशन मिलता है, जैसा भी मिलता तो है ना. और लीडरों के लिए तो क्लास, एक क्लास भी क्लास है आपको. उनका तो लीडर तो लोग जब आते हैं जेल काट कर मालूम होता है कि शायद किसी सेहत अफजा मकाम से तशरीफ ला रहे हैं. वहां क्या था, टोटल बाइकॉट. एक घाटी, इधर पहाड़ इधर पहाड़, दोनों तरफ जो है पहरे. कोई खाने पीने की चीज अंदर नहीं जाएगी. और पूरा खानदान बनी हाशिम, वो भी कि जो ईमान नहीं लाए, वो कबाइली जिंदगी थी ना. बनु हाशिम चूंकि हुजूर को पुष्टपनाही छोड़ने को तैयार नहीं हुए, अबू तालिब ने आखिरी वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा. हाँ, आखिरी वक्त के करीब एक बात हो गई थी. एक मरतबा तो हुआ कि वफद आया है कुरैश का कि अपने भतीजे को रोक लो, वो हमारे माबूदों की तौहीन करता है. अबू तालिब ने बुलाया और आपसे कहा कि ये अपने रवैये को बदले. आपने फरमाया चाचा जान, अब तो चाहे ये मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दे, मैं अपने इस मिशन को छोड़ नहीं सकता. ये है इस्तिकामत. और अबू तालिब के ऐन इंतकाल के वक्त जो मामला हुआ, जब वफद आया है
کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات بری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کروں، اسی میں ختم کروں۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس کی سال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کے کوئی چیزیں کھانے پینے کی دیا بس، کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سستی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے ٹھوکرے گلیوں کی، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کی، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا،
اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائیں، میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کوئی ایسے جواب نہیں دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کرو۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے۔ اس میں جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس وقت کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی۔ کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ؟ اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال ہے 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی۔
ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے اوپر ضرب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو کہ ہمارے نبی کے صبر اور برداشت کا ایک رلانے والا بیان، اور سٹارٹنگ میں تو یہ خود ہی بہت زیادہ رو پڑے تھے، بہت زیادہ ایموشنل ہو چکے تھے، جہاں اس کو دیکھ کے ہمیں بھی ایموشنل تھوڑا ہم ہو گئے تھے۔ سو ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں برداشت کی ہیں، کس طرح سے لوگوں نے مارا تھا، پریشان کیا تھا۔ ایک بار تو ان کو دھمکی بھی ملتی کہ اگر تم مکہ میں اگر واپس ہے تو تمہارا مطلب کہ قتل کر دی جائے گا۔ سو اسی طرح کی ان کو پریشانیاں جھیلنی پڑی ہیں۔ جب خندق کھودنے کی باری تو خود وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے نا، تو اس چیز کو ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، وہ چیزیں ہیں نا۔ یہ تھی ویڈیو، انہوں نے خود تو کری ہے، مطلب اتنی زیادہ اسٹرگل اسلام کو بنانے میں، ان کے ساتھ جو باقی صحابہ وغیرہ تھے بھائی، چاہے وہ حضرت سمیہ کا واقعہ ہو، حضرت بلال ہو، ان کے ساتھ بھائی جو چیزیں ہوئی ہیں نا، ہمیں وہ ویڈیو میں دیکھے، ہم عمر سیریز دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے بھائی 5-6 ایپیسوڈ دیکھے، اس میں ہی اتنا کچھ ظلم تھا، آگے تو اور بھی زیادہ ہونا تھا بھائی۔ تو باقی تو یہ تھی ڈاکٹر اسرار احمد جی کی ویڈیو، ہوپ سب کو پسند آئے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔